दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, लोगों ने जाना है, हमारी इकॉनमी मुतासिर हो रही होती है, बच्चों की स्कूलिंग मुतासिर हो रही होती है, बहुत से मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। लेकिन अगर तो कोई मकसद है और कुछ अचीव हो रहा है तो ठीक है, मसाइल भी सार आंखों पर। लेकिन जब मकसद ही कुछ नहीं, हासिल ही कुछ नहीं, कि जमा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर फ़ायदा। इन एहतजाजों का मकसद था क्या, ये आज तक कोई ना समझ सका और समझाने वाले समझा भी ना सके। अच्छा जी, आमरीत के दौर में जो एहतजाज हुए वो क्यों हुए जी? जमहूरियत की बहाली के लिए हुए जी, जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन जमहूरी अदवार में जो एहतजाज हुए वो क्यों हुए और वो कामयाब ना हो सके, ये एक बड़ा सवाल। मुल्क की तारीख में बड़े बड़े एहतजाज हुए। इसी मुल्क में 126 दिन का आपको यादगार धरना तो याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, यादगार धरना 126 दिन का। लेकिन जिन मुतालिबात की वजह से वो धरना दिया गया था, वो मुतालिबात क्या पूरे हो सके? पूरे नहीं हो सके। अब फिर एक एहतजाज की तैयारी है, ज़ोर और शोर से जारी है। और एहतजाज का मकसद क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी समत क्या है, इसकी लीडरशिप क्या है, कौन लीड कर रहा है और इससे हासिल क्या किया जाएगा, ये सुनते हैं जी उसकी ज़बानी जो लोगों से कह रहे हैं कि बाहर निकलो। ज़रा चलाइएगा रज़ा क्लिप। जो किसान चाहता है कि उसको बिला सूद कर्जा और उसको सस्ती खाद और बीज मिले, जो मरीज़ ये चाहता है कि उसको हस्पताल में मुफ्त दवाई और इलाज मिले, जो शहरी ये चाहता है कि उसको सस्ती गैस, बिजली, पानी और पेट्रोल मिले, जो वोटर ये चाहता है कि उसके वोट को इज़्ज़त मिले, जो दुकानदार ये चाहता है कि उसकी दुकान चले, जो ताजर ये चाहता है कि उसकी तजारत चले, जो कारखानादार चाहता है कि उसका कारखाना चले, तो फिर सब इस्लामाबाद चले। और जो बेरोज़गार चाहता है कि उसको रोज़गार मिले, और जो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो उन्हें इस्लामाबाद जो है वो चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। जी, जिस तरह ये राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, मुझे यकीन जानिए लग ये रहा था कि बस वो कहने वाले हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसकी मुराद पूरी हो, आस्ताना शरीफियाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और अपनी बारी का इंतज़ार करे, मुराद ज़रूर पूरी होगी। जो शख्सियत इस एहतजाज की क़यादत करने जा रही है, क्या लोग, ये मुल्क इस शख्सियत से जो क़यादत करने जा रही है, उस शख्सियत से ये एक्सपेक्ट करता है कोई कि उनकी बदौलत अवाम को रोज़गार मिलेगा या भूखे को खाना मिलेगा, मरीज़ को मुफ्त दवा मिलेगी, किसान को सस्ती खाद मिलेगी? सबसे पहला सवाल, इस एहतजाज का मकसद क्या है, समत क्या है? मकसद बता दें, समत बता दें कि डायरेक्शन क्या है और मकसद क्या है। इमरान खान का इस्तीफ़ा, इससे क्या होगा? मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? इमरान खान अगर इस्तीफ़ा दे देगा तो मुल्क की क्या मईशत ठीक हो जाएगी? अच्छा, अगर ठीक हो जाएगी, आगे चलते हैं, करेगा कौन ठीक, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जो पहले वज़ीर ख़जाना थे, वज़ारत समदी अमूर भी संभालते रहे थे, वो तो ख़जाने को टीके लगा लगे कि बेड़ा गर्क करके ख़जाना खाली करके वो इश्तिहारी करार पाए, वो जाके बैठे हुए एक आधी सेल्फी रिलीज़ हो जाती है उनकी। और जब अदालत यहाँ से बुलाते तो बीमारी का सर्टिफिकेट कोई ना कोई लेके दिखा देते कि मैं तो बीमार हूँ यहाँ पे। ऐसे लोग ठीक करेंगे वापस आके? वही लोग जो 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके, वो लोग ठीक करेंगे? नाज़रीन दिल पर हाथ रखें, बताइए, लगता है आपको कि ठीक कर सकते हैं वो लोग जो तबाह करके भागते बने यहाँ से? क्या मैं बोलूं, भगोड़े का वर्ड बोलूं तो गलत नहीं होगा, सख्त लफ्ज तो नहीं होगा, भगोड़े हैं ये लोग, फेस नहीं कर पाते अब कि क्या क्या करतूतें थी इनकी। वही अजीम शख्सियत जो 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहकर भी कश्मीर के लिए एक टके का काम ना कर सके। दूसरा सवाल, इस एहतजाज में अगर मुतालिबा ना माना गया तो क्या होगा? फिर होगा क्या? कब तक बैठे रहेंगे ये लोग? कितनी हिम्मत है इनमें? 126 दिन बैठेंगे क्या, या 226 दिन बैठेंगे, या 5 साल वही पड़ाव डालेंगे? जो शख्सियत एहतजाज करने जा रही है वो कहते हैं कि फैसला वही करेंगे कि जी इस्लामाबाद पहुंचकर करना क्या है। वाह माशाल्लाह। अब तीसरा सवाल, क्या लोग तैयार हैं? क्या पाकिस्तान का आम आदमी तैयार है? मईशत बहरहाल बुरी हालत में है, कोई दो राय नहीं, हालात साजगार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या आम आदमी खुद साख्ता तैयब उर्दगान की आवाज़ पर या कोई ख़त पर बाहर निकलेगा, या सिर्फ इस एहतजाज में एक मखसूस तबका और 2 सियासी जमातों के कारकुन ही शिरकत करेंगे? एक आम आदमी की अगर मैं बात करूँ तो आज भी इसलिए परेशान है कि इस एहतजाज से उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो डेली रूटीन है वो बुरी तरह से मुतासिर होगी, उस पर असर पड़ेगा।
اس کے آنے جانے کے راستوں میں خلل پڑے گا. میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں جن کے کندھے پہ بندوق رکھ کے دوبارہ چلانے کے لیے آ رہے ہیں. اب چوتھا سوال, اس احتجاج سے حاصل کیا ہوگا, ریزلٹس کیا ہوں گے؟ استعفیٰ اگر حاصل کر بھی لیا تو کیا ہوگا؟ ملک کی حالت بدل جائے گی. اس بات پر یقین کون کرے گا؟ عوام کرے گی. عوام تو 3 بار یقین کر چکی آپ لوگوں پر, دونوں سیاسی جماعتوں پر کیا عوام نے بڑی بار یقین. کیا ملا بیچاری عوام کو؟ یہ جملہ سننے کو ملا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اس جملے سے میں اگری کرتی ہوں. آپ لوگوں کے انتقام ہی لے رہے ہیں آپ لوگ جمہوریت کے نام پر. اس کے علاوہ اس عوام نے دیکھا کیا یا سنا کیا؟ کچھ بھی نہیں. 5واں سوال, کیا ایسے احتجاج پہلے بھی کیے گئے؟ اگر کیے گئے تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا بتائیے گا. جو سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں نا آپ تمام بڑے لوگ, ذرا بیٹھ کے سوچئے گا. ان تمام سوالوں کے جواب نہ دیجئے گا ہمیں, لیکن سوچئے گا ضرور کہ سوال جو ہم نے پوچھے ہیں آپ سے, اس قسم کے احتجاج, ریلیاں, بیانات, یہ سب ماضی میں آج کی اتحادی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف دیتی رہی ہیں, کرتی رہی ہیں. آج جو اتحادی ہیں اور احتجاج کرنے نکل رہے ہیں, ملک کی تباہی اور معاشی بربادی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دیتے رہے. آج جو لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے رومانٹک گانے گاتے پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اس عوام کا مستقبل سنوار سکتے ہیں, اور موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا ہی ملک کے مفاد میں ہے, فائدے میں ہے, بینیفٹ میں ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو ماضی میں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہ تھے, اور انہی الفاظ کا استعمال ایک دوسرے کے خلاف بھی اسی طرح کرتے تھے جو آج یہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں, جو آج ایک دوسرے کو حضرت اور بی بی کہہ کر بات کرتے ہیں, سے نیچے بات نہیں کرتے. وہ ماضی میں ایک دوسرے کو سڑکوں پر کھلے عام گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے, ساتھ مائک بھی توڑ دیتے تھے جذباتی ہو کر, جس طرح ابھی گھسیٹنے جا رہے ہیں. جو آج ایک دوسرے کو عین جمہوری کہہ رہے ہیں, کل یہی لوگ ایک دوسرے کو جمہوریت کا بدترین دشمن قرار دیتے رہے. ایسا ہی ہے نا ناظرین, جو آج یہ کہتے ہیں کہ وہ مل کر اس قوم اور ملک کو صحیح سمت دیں گے, وہ ماضی میں 3 بار اس اقتدار پر بیٹھے رہے, مل کے بیٹھے رہے, کھاتے رہے. کچھ تو اب بھی بیٹھے ہیں, لیکن دینے نہ اس قوم کو روٹی دے سکے یہ لوگ, نہ کپڑا دے سکے, نہ مکان دے سکے, اور ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے. میں نہیں ذمہ دار یہ نہیں ذمہ دار وہ, میں ذمہ دار نہیں. تو اب قوم کیسے ان کی بات پر یقین کر لے؟ اگر احتجاج کر کے قوم کو دوبارہ وہی لوگ اپنے لیڈر اور رہنماؤں کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے جو بار بار اس ملک پر حکومت کرنے کے باوجود کچھ نہ دے سکے, تو پھر یہ احتجاج کس لیے بھائی, بتا دو. اور 6واں سوال, یہ احتجاج کر کون رہا ہے؟ وہ شخص, جو میں لیڈرشپ کی بات کرتی ہوں, وہ شخص جس نے کبھی ملک کے عام آدمی کے مسائل پر بات تک نہیں کی, وہ شخص جس نے 10 سال وزارت اور مرات انجوائے کیے لیکن کام کے نام پر کبھی کچھ کر نہ سکا, وہ ناکام شخص, فلوپ شخص, وہ شخص جس نے نہ کبھی تعلیمی نظام ٹھیک کرنے کی بات کی, نہ صحت کے مسائل حل کرنے کی بات کی, نہ جس نے کبھی ایک عام آدمی کے حقوق دلانے کی بات کی, وہ شخص جس نے 10 سال صرف خاموشی اختیار کیے رکھی, صرف اس لیے کہ اس کو تو وزارت ملی ہوئی تھی. وہ شخص جو 10 سال ایک لفظ بھی نہ بولا, صرف اس لیے کہ اس کو اسلام آباد میں منسٹر انکلیو میں مفت میں گھر ملی ہوئی ہے. اچھا جی, اگلا سوال, یہ احتجاج کس کے نام پر کیا جا رہا ہے؟ اس احتجاج کے تو بہت سارے نام ہیں, اس کے تو بہت سارے مقاصد دکھائی دے رہے ہیں, اس کی کوئی ایک سمت بھی نظر نہیں, سمت میں پتہ نہیں ڈھیر ساری دکھائی دے رہی, ادھر جانے ادھر پتہ ہی نہیں ہے کوئی منزل مقصود کیا, یہ بھی نہیں پتہ. اب حد تو یہ کہ احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دینے والے بھی کبھی اس کو دھرنا کہتے ہیں, کبھی مارچ کہتے ہیں, کبھی لانگ مارچ کہتے ہیں. ذرا یہ دیکھیے, جو لانگ مارچ جو مولانا کرنے جا رہے ہیں, آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے میاں نواز شریف ہمارے قائد کی ہدایات بھی ہمیں ایک خط کی صورت میں ہمیں مل چکی ہیں, اور اس حوالے سے انشاءاللہ 31 اکتوبر کو آزادی مارچ میں ہم بھرپور شریک ہوں گے. مولانا کا وہاں پر استقبال کریں گے, اور اس دن 31 مارچ کو 31 اکتوبر کو بھرپور جلسہ کریں گے, اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کریں گے, اور اگلا لاہ عمل بھی وہیں پر پیش کریں گے. پہلے تو شہباز شریف صاحب, آپ کی ہمت کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ جی آپ نے ایک بار پھر کٹ پتلی صدر ہونے کو ترجیح دی,
اور اپنی سیاسی جو نظریہ ہے اس کی ایک بار پھر اگر کہہ دوں کہ قربانی دے دی تو غلط نہیں ہوگا. دوسری بات، شہباز شریف کی باڈی لینگویج ان کے الفاظ کا ساتھ دے رہی تھی ناظرین؟ بالکل نہیں دے رہی تھی، بالکل نہیں دے رہی تھی. جو وہ کہہ رہے تھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے مطمئن ہیں، یہ سیٹسفائیڈ ہیں. شہباز شریف صرف نواز شریف کے خط کے دباؤ کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینے کے لیے بھاری دل کے ساتھ آمادہ ہو گئے. یہ ویلیو ہے شہباز شریف کی اپنی پارٹی میں. لیکن شہباز شریف ذاتی طور پر بھی اس آزادی مارچ، اس کو لانگ مارچ کہہ لیں، دھرنا کہہ لیں، پتہ نہیں کتنے کو نہ رکھے انہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ نام صحیح والا کون سا ہے، کچھ بھی کہہ لیں، اس کا حصہ بننے کے حامی نہیں لگ رہے تھے. ان کے چہرے پہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے. اور ویسے اگر اتنے جذباتی تو کوئی نہ کوئی مائک توڑ کے جاتے، مائک بھی نہیں توڑا کوئی. پریس کانفرنس میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہنے والے شہباز شریف نے ملاقات میں اپنے تحفظات کا ایک بار پھر اظہار بھی کر دیا ہے. شہباز شریف آزادی مارچ کا پلان پوچھتے رہے، لیکن مولانا صاحب شہباز شریف کو مکمل اور واضح پلان بتانے میں ناکام رہے. ویسے ناکام شخص تو ناکام ہی رہنا تھا نا پلان بتانے میں بھی. شہباز شریف نے پوچھا کہ ایک دن کے جلسے کے بعد بھائی ہوگا کیا؟ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ ہم اسلام آباد پہنچ کر کریں گے. یعنی مولانا صاحب کو خود پلان نہیں پتا، منزل مقصود نہیں پتہ نہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فضا کا رخ کیا ہوگا، ہوا کا رخ کیا ہوگا، موسم کیا ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے. بڑے چلاک ہو تو سے مولانا صاحب، مینوں تاڑی سمجھ لگ گئی ہے. شہباز شریف نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم استعفے کی بات مان لیں گے؟ حکومتی مذاکراتی ٹیم اکتوبر کے آخر میں ملاقات کے لیے آئی تو کریں گے کیا؟ شہباز شریف ممکنہ گرفتاری پر اسفند یارولی کو کیسے لیڈر مقرر کیا گیا، اور اسفند یارولی کو لیڈر مقرر کرنے پر اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، جن کے صحیح جواب مولانا صاحب نہیں دے سکے. اچھا، بلاول زرداری صاحب کی جماعت بھی ابھی تک ایک کشمکش کہہ دوں کہ کشمکش میں مبتلا دکھائی دیتی ہے کہ آخر کرنا کیا ہے. کیا اپنے اصولوں اور نظریے کو ایک بار پھر قربان کرنا ہے؟ کیا مذہب کے نام پر سیاست کرنی ہے؟ کیا سیاست میں مذہب کارڈ کا استعمال کرنا ہے جس کے وہ خلاف ہی ہمیشہ دکھائی دیتے؟ اس میں ہم تعریف بھی کرتے ہیں ان کی. کیا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کے نام پر احتجاج کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی ہے، لیکن یہ دونوں سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ یہ اس احتجاج میں عوام ضرور شرکت کریں. یہ چاہتے ہیں جی اس احتجاج میں عوام ضرور اپنا حصہ ڈالیں. بھائی کیوں حصہ ڈالیں؟ کیوں؟ عوام کے لیے کیا ہے؟ عوامی احتجاج عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے جاتے ہیں. عوامی جو احتجاج ہوتے ہیں عوام کے لیے کیے جاتے ہیں. عوامی احتجاج عوام کے حقوق کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ کون سا احتجاج ہے جس کا نام بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یہ بھی نہیں پتا کہ سمت کون سی ہے، کرنا کیا، وہ جا کے آپ کو پتا ہوگا پلان کیا ہے. یہ کون سا احتجاج ہے؟ تکا احتجاج تو نہیں ہے کہ تکے مارے کہ دیکھیں جو تکا لگ گیا. اس کا مقصد اب تک کیا ہے؟ دھندلا ہے، بلر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ کون سا احتجاج ہے جو مذہب کی آڑ لے کر کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا احتجاج ہے جس میں ہر وہ مخصوص ٹولہ شامل ہو رہا ہے جو پچھلے 10 سال بلکہ کئی دہائیوں سے، کئی ڈیکڈ سے اس ناکام سسٹم سے فائدہ اٹھاتا رہا؟ وہ تاجر اس میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنا عوام کے کندھوں پر ڈال دیا. وہ سابقہ سرکاری عہدیدار اس میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے سرکاری نوکری اپنی وراثت سمجھ کر کی، اور وہ سرکاری نوکری کرنے والے شامل ہو رہے ہیں جن کو اب یہ ڈر ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آفس میں کتنا ٹائم دیا اور کتنا کام کیا. اور مدرسے کے معصوم بچے شامل ہو رہے ہیں، ان کو کیا کہہ کر لایا جا رہا ہے؟ وہی جو بلاول کے جلسے میں کہہ کر لے جایا گیا. وہاں بھی ان معصوموں سے پوچھا گیا کہ یہاں کیوں آئے ہو، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. وہ تو کھیلنے کو اگر بات کریں کھیلنے کودنے کی غرض سے وہاں پر آئے تھے بیچارے کہ چلے وہاں پہ کچھ کھیل کود کر لیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ ایسے احتجاج نہ کبھی کامیاب ہو سکے، نہ ان کا کوئی آؤٹ کم نکل سکا. ان کا صرف نقصان ہوا ہے قوم کو بھی، ملک کو بھی. اور ایسے احتجاجوں میں کسی عام آدمی نے شرکت نہیں کی. اور پاکستان کی اگر بات کروں تو پاکستان میں ویسے ہی عوام اور حکمران کا جو رشتہ ہے وہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بتانے لائق ہی نہیں ہے. یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ تو سابق حکمران ہیں، 3 بار اس ملک پر حکومت کرنے والے ہیں، اور ان کو تو عوام نے مسترد بھی کیا ہے. لیکن یہ کیا کچھ کہتے رہے، کیا کچھ فرماتے رہے، اور پھر میں ان کو کیا جواب دوں گی اور کیسے کہوں گی، کیسے نہیں چلے گا. بتاتے ہیں بریک کے بعد. بائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.